अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 84 खबर की तरफ से ईद स्पेशल शो में मैं शाहिद राजा आपको खुशामदीद कहता हूँ। ईद स्पेशल शो में इस वक्त कुछ लोग नमाज पढ़ के कुर्बानी के फ़राइज़ से बड़े जमा हो चुके होंगे और ख़वातीन खाना इस वक्त गोश्त की बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना रही होंगी। मर्द हजरात इस वक्त गोश्त अपने अजीज़ व अकारब में गरीबों में बांटने के लिए मसरूफ़ होंगे। कुछ लोग अपने कसाइयों का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज इस ईद शो में हम लोग अपने बच्चों के साथ उनके साथ हल्ला गुल्ला करेंगे, अपने मेहमान हैं उनके साथ गपशप लगाएंगे, ईद के बारे में आपको बताएंगे। अपने इस्लामिक स्कॉलर हैं हमारे, उनके साथ भी बातचीत होगी। हमारे बहुत ख़ास गेस्ट भी इस वक्त मौजूद हैं जो चकवाल के हवाले से टूरिस्ट प्लेस हैं जो हमारी, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। मैजिक शो के बारे में भी यहाँ पर फ़न होगा, यहाँ पर उस पर भी, और बच्चों के साथ बहुत अच्छा हल्ला गुल्ला भी होगा। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं अपने साथ अपने दो मेज़बान और शामिल करने वाला हूँ जो हमारे अक्सर प्रोग्राम करते रहते हैं। तो पहले मैं अपने मेज़बान को बुलाता हूँ जो मेरे साथी भी हैं, हसरत अब्बास साहब। कैसे हो? कैसे और ईद मुबारक हो, साथ जश्न आज़ादी का आज 1 अगस्त है। सब भाइयों को और बच्चों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। बिल्कुल। तो शायद भाई सुनाएं कैसी गुजरी ईद? बस यार सुबह सवेरे नमाज़ पढ़ी, उसके बाद शो के ऊपर आ गया अभी। तो शो के बाद देखता हूँ अभी क्या कुछ करना। कुर्बानी वगैरह कर ली है या कोई नहीं यार, कुर्बानी इंशाल्लाह कल। आज ज़रा इधर मसरूफियत थी तो इस वजह से मैं कल आज कर नहीं पाया। कल इंशाल्लाह वहाँ पर। और आप कैसे ईद गुजार रहे हो? बस सुबह सुबह उठा हूँ, नमाज़ पढ़ी है, कब्रिस्तान जाता हूँ। अच्छा। वो हम डेली पहले बुजुर्गों के पास जाते हैं, दुआ फातिहा खानी करके, उसके बाद ईद की नमाज़ पढ़ी, अभी कुर्बानी की है। अच्छा, तो आप दोस्तों के साथ आ गए और बच्चों के साथ चलें ईद सेलिब्रेट कर लेते हैं। चले सही है, यानी कि इस शो के बाद जाके गोश्त पे हाथ साफ करोगे अपना? हाथ थोड़ा बहुत तो साफ कर आया हूँ। अच्छा, कर आए हो? वो थोड़ी सी डिशेस बनी हुई थी तो लाइट सी कोई स्वीट थी वो खाई है, तो उस तरह से वो तो थोड़ा बहुत हाथ साफ कर रहे हैं। तो वापस इंशाल्लाह वापसी जाके मज़ीद करेंगे। आप दोस्तों के साथ भी टाइम गुजारेंगे और बच्चों के साथ भी ईद के स्पेशल डे के साथ। आज और अगस्त है, जश्न आज़ादी का महीना है, बच्चों के साथ होली भी सेलिब्रेट करेंगे। हसरत भाई के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये फ़ख्र धन का एक शो करते हैं हमारे साथ, होस्ट करते हैं, पंजाबी का शो है, तो देखते रहिएगा उसको भी। और लाजमी हमारे चैनल पे उस प्रोग्राम को लाजमी देखा करें आप। तो थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ हमारी दूसरी एंकर मौजूद हैं। इनकी आपने हमेशा प्लेबैक में वॉइस सुनी है, न्यूज़ पढ़ती हैं हमारे साथ, और वो भी हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं इस ईद शो के प्रोग्राम में। तो मैं बुलाना चाहूँगा उनको, मारिया। कैसी हो मारिया? कैसी जा रही है? बहुत अच्छी, बहुत बिजी और बहुत माशाल्लाह मारिया, आप तो तैयार भी काफ़ी अच्छी हुई है। ज़ाहिर सी बात है, मैं छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ हर ईद पे। वैसे भी खवातीनों को तो ये शौक होता है भाई, वैरायटी होना। और सुनाएं कैसी ईद गुजरी? बहुत अच्छी, बहुत बिजी, और पहली ईदों की तरह नहीं है क्योंकि कुछ लॉकडाउन की वजह से वैसी शॉपिंग नहीं हम कर पाए। वो तो है, लेकिन ये कि बहुत अच्छी गुजरी फिर भी माशाल्लाह। तो आप हाउस वाइफ भी हैं? जी, हाउस वाइफ भी हूँ और छोटे सेटअप भी है हमारा। सुबह बनाई है डिशेज़ हमने बहुत सारी चीज़ें बनी है। सबसे पहले तो शीर खुरमा बनाया, फिर उसके बाद हमने कुर्बानी की तो कलेजी बनाई और कुरमे बनाए, बहुत सारी चीज़ें, पुलाव वगैरह। वो तो मेरी फेवरेट डिश है। अच्छा। नहीं, अक्सर लोग जो है ना पहले अक्सर लोग जो है ना हमेशा कुर्बानी के बाद पहले उनकी नज़र कलेजी पे ही होती है। तो पहले क्या नाश्ते में पहली नज़र कलेजी पे होती है। बिल्कुल, कोई स्पेशल उसको साइड पे करें, बिल्कुल ये बनाएंगे। पहले यही बनाया जाता है और उसके ऊपर ही होता है। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने मजहबी स्कॉलर के साथ। तो उनके साथ मैं आपको मिलवाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ चकवाल के मशहूर मारूफ हस्ती मजहबी स्कॉलर हैं, वो मौजूद हैं। हज़रत अल्लामा अब्दुल हलीम साहब, आप मस्जिद अल नूर के खतीब हैं
تو ان سے ہم پوچھیں گے عید الاضحیٰ کے بارے میں کہ عید الاضحیٰ کا ایونٹ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہے یہ، اور بچوں کو تاکہ تھوڑی سی انفارمیشن بھی ملے، تو ملواتا ہوں میں آپ کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ حضرت آپ سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی، تاکہ بچے جو نہیں جانتے، چھوٹے ہیں ابھی، تو ان کو بھی تاکہ پتہ چلے، ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کے بچوں کو بھی پتہ چلے کہ عید الاضحیٰ کیوں منایا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پیارے بچوں، عید الضحیٰ یا عید قربان یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا سنت ابی ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ ایک ایسا موقع تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ قربانی کریں۔ آپ اٹھے اور 100 دمبا ایک پہاڑ پر ذبح فرمایا۔ دوسری رات پھر خواب آیا، ارشاد ہوا کہ ابراہیم قربانی کرو۔ اٹھے اور 100 اونٹ قربانی انہوں نے ایک پہاڑ پر دی۔ پھر خواب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے باری تعالیٰ کس کی قربانی کروں؟ ارشاد فرمایا گیا، والدو کا اسماعیل علیہ السلام، کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی کریں۔ وہ بیٹا جو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، رب حبلی من الصالحین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگ کر رب العالمین سے لیا تھا، اور رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خوشخبری عطا فرمائی، فبشرناہ بغلام خلیم۔ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری ملی۔ پھر ایسا موقع کہ وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا کہ حکم ہوا کہ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جو دعائیں مانگ کر لیے گئے، ان کو کسی ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں جہاں بس چھوڑا گیا، کہاں؟ اب جہاں آب زمزم ہے، بیت اللہ شریف ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور ان کی ماں کو چھوڑا گیا۔ جب چھوڑا نا، واپس چلے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو لکو دک جنگل ہے۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، اور آخر حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اذن لا یدینا رضیت باللہ ربا وعلیہ توکلت، اگر رب اس پر راضی ہے تو ہاجرہ بھی اس پر راضی ہے، توکل کرتی ہے۔ وہ اسماعیل علیہ السلام، وہ بات تو بڑی لمبی اور بڑی وضاحت کے ساتھ ہے نا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مینا میں لے کر گئے، وہاں بڑی وضاحت کے ساتھ کہ شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا کہ کیا کر رہے ہو؟ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کیا کر رہے ہو؟ یہ قربانی کیا کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ خواب خیال ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان آیا اور آ کر ان کو بہلانے لگا۔ آپ نے فرمایا
یہ تیرا دو مجھ پر نہیں چلتا، مجھے رب کا حکم ہے، ابراہیم وہ حکم رب کی رضا پر پورا کرے گا۔ پھر ایسا موقع کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو انہوں نے عرض کی کہ اے میرے ابو، جو حکم ہے نا، یہ قرآن کہتا ہے کہ جو رب کا حکم ہے وہ پورا کریں، یا بنی انی ارا، یہ جو آیت کریمہ ہے کہ جو کچھ آپ نے خواب دیکھا آپ ایسا کریں کہ وہ پورا کر گزریں۔ لیکن ایک خیال رکھنا، دیکھو نا آپ بچے ہیں، ماں ہر جگہ پر یاد آتی ہے، ماں ہوا کرتی ہے، نبی کی ماں ہو، پیغمبر کی ماں ہو، کسی ولی کی ماں ہو، عام آدمی کی ماں ہو، ماں ہوا کرتی ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے عرض کی کہ ابو جب آپ مجھے قربانی کریں گے نا، چھری چلائیں گے، میری قمیص میری ماں کو پہنچا دینا اور بتانا کہ تیرا بیٹا جو تجھ سے زیادہ شفیق ہے اس کے پاس چلا گیا ہے، ماشاءاللہ، اور ساتھ ہی میری قمیص ان کو پہنچانا، میرا سلام پہنچانا۔ اور ایک بات یہ بھی کی کہ ایسا کریں کہ کوئی میرے ہاتھ باندھ دیں، پاؤں باندھ دیں، تاکہ کوئی قربانی میں تقصیر کسر باقی نہ رہے۔ حضرت آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قربانی میں کتنے حصے ہونے چاہیے جانور کے حساب سے؟ یعنی کہ ابھی ہم بکرا دیتے ہیں تو اس میں کتنے حصے ہونے چاہیے، اگر گائے وغیرہ یا اونٹ کا دیتے ہیں تو وہ اس میں کتنے حصے ہونے چاہیے؟ تو ذرا یہ ناظرین کو بتا دیجیے گا۔ محترم پیارے بچوں، دمبا یا بکرا یہ تو ایک ہی حصہ بنتا ہے جی، اچھا، ایک ہی آدمی قربانی اس کی دے سکتے ہیں۔ گائے، بیل، بھینس وغیرہ اس میں 7 پتیاں ہوتی ہیں، 7 آدمی شریک ہوتے ہیں، 7 لوگ اکٹھے ہو کے جی اکٹھے ہو کے اجتماعی شکل میں اجتماعی قربانی دیتے ہیں جی وہ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ سر جی، یہ جو قربانی میں بکرے کا ایک بکرا ایک بندہ اس کے اوپر ہے وہ دے سکتا ہے، اس پہ کیا اس پہ واجبات ہیں، وہ کتنا حصہ غریبوں میں اور کتنا رشتہ داروں میں اور کتنا گھر رکھنا چاہیے، اس کی کیا تقسیم ہے، اس کے حوالے سے بتا سکتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ اس کے 3 حصے بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک حصہ تو گھر والوں کا ہے نا، صحیح ہے، ایک اقربا رشتہ دار، عزیز و اقارب ہیں، جی، تیسرا حصہ غربا کا، ٹھیک ہے، یتیم مسکین جو مساجد وغیرہ میں، یتیما، مساکین، طلباء، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب آدمی ہیں، یہ قربانی خود نہیں کر سکتے، یہ جو حقدار ہیں ان کو، جی جو حقدار ہیں، جو حقدار ہیں ان کو گوشت، زیادہ تر لوگ تو اس طرح بھی کرتے ہیں، گوشت ذبح کیا باہر تقسیم نہیں کیا، اپنے فریزر میں جمع کر لیتے ہیں، تو وہ ان کے بارے میں بتائیں لوگوں کو، یہ جو مستحقین تک پہنچانا چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ اچھی بات نہیں، قربانی اس طرح نہیں ہوتی، جو آپ کا اپنا حصہ ہے وہ رکھیں، صحیح ہے، جو رشتہ داروں کا ہے وہ رشتہ داروں میں تقسیم کریں، جو غربا، جو لوگ اس کے حقدار ہیں ان تک ان کا حق پہنچنا چاہیے، ان کو دینا چاہیے۔ اگر ان کا حق بھی آپ ادھر ہی رکھ لیں گے فریزر فرج میں تو یہ درست نہیں، قربانی کا مقصد نہیں ہے، اس قربانی کا مقصد نہیں ہے۔ تو یہ جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ قربانی کے جانوروں کی عمر جو دمبا ہے وہ 6 ماہ کا ہو لیکن دیکھنے میں سال کا نظر آتا ہو، جو بکرا ہے وہ سال کا ہو، تو جو گائے وغیرہ ہے اس کی کتنی ایج ہونی چاہیے؟ 2 سال، 2 سال، یعنی گائے اور یہ جو باقی کرتے ہیں، اونٹ وغیرہ کی کرتے ہیں، یہ 2 سال، جی اونٹ وغیرہ کی 5 سال ان کی عمر کا وہ۔ تو کل میں نے ایک دیکھا ہے بھائی، ایک جگہ وہ ہرن اور اس کی مارخور کی اور وہ قربانی لوگ دے رہے تھے، یہ بھی لوگ دیتے ہیں یا یہ بھی اسلام میں ہے یا اس کو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے؟ اس کا نہیں ہے، یعنی جو لوگ ہرن وغیرہ میں ہرن کا اور مارخور کا جو شوقین لوگ دیتے ہیں، یعنی وہ اس میں قربانی کے زمرے میں نہیں آتی؟ نہیں، جنگلی جانور جو ادھر نہیں، انسان نہیں پالتے، وہ رکھتے نہیں ہیں، وہ جنگل سے پکڑ کر یہ لے آتے ہیں، ان کی قربانی نہیں ہے۔ تو یعنی قربانی کے لیے وہی جانور مختص کرنا چاہیے جو ہم نے خود سے پیار سے خوبصورت ہو اور ہمیں خود جو اچھا لگے، جس کو قرآن و حدیث فقہی مسائل میں جو آتے ہیں، یہ بیل ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ قربانی کا۔ صحیح ہو گیا۔
تو یہ بھی بتا سکتے ہیں جو جانور کئیوں کے کون سے لگ سکتے ہیں قربانی؟ مثلا کئی جانور کے سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا ان میں کوئی فالٹ ہے، وہ قربانی لگ سکتے ہیں یا نہیں لگ سکتے؟ گزارش یہ ہے کہ سینگ اگر اس کی ٹوپی اتر گئی ہے نا، صحیح ہے، وہ تو قربانی لگ سکتا ہے. اگر وہ ابتدا سے اس کا سینگ ٹوٹ گیا ہے وہ قربانی نہیں لگتا. بہت کمزور جانور بھی قربانی نہیں لگتا، جو بہت کمزور ہو وہ بھی نہیں لگتا. موٹا تازہ ہو یعنی صحت مند ہو. ہاں صحت مند ہو اور اچھا خوبصورت ہو، وہ زیادہ بچوں وہ جانور قربانی دیں جو خوبصورت ہو اور جو ہمیں پیارا بھی لگے، کیونکہ قربانی کا نام ہی یہی چیز ہے جو ہمیں چیز عزیز ہے وہ ہمیں قربان کرنی چاہیے. بالکل یہ سنت نبی ہے اور سنت پیغمبر ہے، وہ چیز ہمیں قربانی کرنی چاہیے جو ہمارے عزیز بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، پیار بھی، نہ کہ ہم کوئی چیز ایسی فالٹڈ ہے وہ ہم قربانی دے سکیں. جو نقص جس میں ہو، نقص والی قربانی نہیں لگتی. یعنی کس چیز میں کوئی بھی نقص ہے، نقصان ہے یا اس اس کے میں کوئی فالٹ ہے یا دانت ٹوٹے ہیں وہ ٹوٹے قربانی لگ ہوئے نہیں ہیں، سکتا. آنکھ نکلی ہوئی ہے، کوئی ایک کان نہیں ہے، کوئی ایسے جانور ہوتے ہیں اگر وہ ایسے ہوں تو وہ قربانی نہیں لگتی. ماشاءاللہ. سر جی ایک آپ سے یہ کوشچن کر رہا ہوں کہ جب آپ بڑے جانور میں آپ کہہ رہے ہو کہ جی کہ 7 بندے حصہ ڈالتے ہیں، اب ہر ایک بندے کے پاس ایک حصہ آیا، آگے وہ مزید کیا وہ 3 حصے پھر بنائے گا؟ ہاں اچھا بات یہ ہے کہ وہ جو 7 یہ چیز میں یہ بتا دوں 7 آدمی ہے اس جانور کے تو وہ 7 حصے کریں گے نا. ٹھیک ہے، ایک آپ کا بنتا ہے، میرا بنتا ہے، ان کا بنتا ہے، ان کا بنتا ہے، 7 آدمی لے گے. صحیح ہو گیا. پھر وہ گھر گوشت لے جائیں گے، وہاں وہ 3 حصے بنائیں گے. یعنی اپنے گوشت میں سے آگے پھر 3 حصے جی کریں. 3 حصے جو ان اپنے کا حصے میں سے کریں. اپنے حصے میں سے جو ان کا گوشت ہے اس کے 3 حصے بنائیں گے. ایک حصہ اپنا ہوگا، ایک رشتہ داروں کا، ایک غربا کا. یعنی وہ سیم لائک بکرے کی طرح یا دمبے کی طرح جس طرح اس کے حصے کرنے ہیں اپنے گوشت میں سے اس کے بھی حصے کرنے ہیں اور اسی طرح تقسیم کرنا ہے. جی درست. اچھا اعلیٰ حضرت میں نے کسی جگہ پڑھا، میں اس کی تھوڑی سی تصحیح چاہتا ہوں اپنے لیے تصحیح چاہتا ہوں، میں شاید کیا پتہ غلط پڑھا ہو کسی جگہ پہ، کہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ جو 3 حصے ہو گئے، ایک ہمارا اپنا ہو گیا، ایک عزیز و اقارب کا ہو گیا اور ایک مساکین کا ہو گیا. تو جو اپنے والد کی طرف سے ہیں ان کا حصہ ہمیں عزیز و اقارب والے کے حصے میں سے دینا چاہیے، اور والدہ کا جو حصہ ہے وہ جو ان کے جو والدہ کی طرف سے رشتہ دار ہیں ان کا مساکین میں سے حصہ نکالیں. یہ کیا کہاں تک بات اس کی تصدیق کہ ایسا کچھ ہے یا نہیں؟ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ درست عمل ہے کہ جو ماں کے رشتہ دار ہوں ان کو بھی قربانی کے موقع پر یاد رکھا جائے. جی جو سنت ابراہیمی، سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو باپ کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی قربانی کے موقع پر، قربانی تو قربانی رہی، جو باقی دیگر بھی معاملات ہیں نا، گھر پر کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کوئی ایسی، تو ماں کے رشتہ داروں کو بھی یاد رکھا جائے، باپ کے رشتہ داروں کو بھی یاد رکھا جائے. صحیح. یہ اسلام بھی ہمیں بتاتا ہے، اسلام ہماری یہی رہنمائی کرتا ہے. اسلام کے روح سے ہمیں ہے کہ ہم ماں اور باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھیں، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ جو باقی معاملات ہیں ان کے ساتھ بہتر ہو. صحیح. آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قربانی کرنے کا تو ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ میں قربانی کروں. جیسے حج کے لیے ایک کہا گیا کہ جی کہ جس کی اتنی استطاعت ہو وہ جا کے حج کرے، جو مقروض ہے وہ نہ کرے، وہ پہلے اپنے قرض اتارے اس کے بعد جا کے حج کرے. ایسا ہی ہے. تو سنت ابراہیمی جو ادا کرنے کے لیے ایسا اس میں بھی ہے کہ پہلے وہ اپنے قرض ادا کرے اور اس کے بعد سنت ابراہیمی کرے، یا چلتا رہے؟ کوئی بات یہ ہے کہ جو آدمی مقروض ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے. واجب ہی نہیں، واجب نہیں ہے. پہلے وہ اپنا قرض اتارے، کسی کا مقروض ہے اس کو پیسے دے. صحیح. اس پر تو یہ جو زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ بھی اسی پر بنتی ہے نا جو زکوٰۃ دے سکتا ہے. یہ تو نہیں کہ اس نے کسی کا قرض دینا ہو، جو قرض لینے والے ہیں وہ دروازے پر آ جائیں تو یہ لوگوں کو زکوٰۃ دیتا پھرے یا قربانی کرتا پھرے. پہلے یہ وہ عمل پورا کرے، اتارے. استعداد لوگوں کو قربانی کرنی چاہیے. چلیں مولانا صاحب، آخر میں آپ بچوں کو اور ہمارے ویورز کو اور لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے عید کے حوالے سے؟ بات یہ ہے جی کہ عید پڑی اور گلے ملے. یہ آج کل کرونا بھی ہے نا،
جی ہاں جی، اس کے SOPs کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کرونا کا بھی خیال رکھنا ہے، اور بچوں کے ساتھ دوسرے جو رشتہ دار تعلق دار ہیں ان کے ساتھ بہتر طریقے سے ملنا بیٹھنا گفتگو کرنا، تاکہ جو آزادی بھی ہے اور خوشی کا موقع ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہو کہ آج مسلمانوں کی عید ہے. عید کی بڑی عید کے موقع پر دلوں کی میلیں نکال کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، ناراضگی دور کریں اور اس کو سب کو ایک ساتھ مل کے اور عید سیلیبریٹ بھی کریں. اور دوسرا مہینہ ہے جشن آزادی کا، اور ہم سب کو جشن آزادی بھی منانی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا کوئی شک ہی نہیں. اسلام ہمیں اسی کی تربیت کرتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اپنے تعلقات بھی استوار رکھیں. تو آگے تو اگست ہے نا، جشن آزادی، پورا مہینہ ہی آزادی کا جشن، پورا مہینہ آزادی آج سے سٹارٹ ہو گئی جشن آزادی ہماری سٹارٹ ہو گئی. بات یہ ہے کہ صرف الفاظوں میں آزادی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں، ذہن میں اور دلوں میں بھی آزادی ہونی چاہیے. جی آزادی ہونی چاہیے. ماشاءاللہ، تھینک یو علامہ صاحب، بہت شکریہ حضرت، آپ آئے اور کافی باتوں سے ہمیں مستفید کیا. اسلام کے بارے میں ہمیں جو سنتے برہمی کے بارے میں پتہ چلا، تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں گے. آپ بڑی مہربانی، آپ کے والدین بھی بہت اچھے تھے، میں بھی زکوٰۃ کمیٹی میں وہ بھی تھے ان کے ساتھ. بڑا شمس صاحب تو بڑے میرے محترم تھے جو آپ نے بتایا. آپ کے یہ والد محترم ہیں یا؟ جی میرے والد محترم تھے، وہ ان کے ساتھ آپ نے ابھی بات کی. ویسے بھی میرے جو حضرت ہیں ان کے ساتھ کوئی فیملی ٹرمز ہیں، تو وہ میرے دادا ابو کے ساتھ ان کے بہت اچھی فرینڈشپ تھی، بہت ہی اچھے، بہت ہی اچھے ماشاءاللہ وہ تھے. تو ملتے ہیں آپ کو ایک بریک کے بعد. ماشاءاللہ.